अकादमी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यूथ कन्वेंशन में तलबा से दो टोक गुफ्तगू की तफसीलात सामने आ गई हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार बहाल कर दिया। इससे पहले सिंगल रुकनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर्स के MPO जारी करने के इख्तियारात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इसके अलावा बड़ी खबर यह कि शेर रशीद कल रात अडयाला जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई और रात भर उनको तिब्बी इमदाद दी जाती रही। आज उन्हें इस्लामाबाद के कार्डियोलॉजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कल रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तलाश में छापे मारे गए। जावेद हाशमी के घर पर भी छापे की खबर है और उनके दामाद और नवासे की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा हमाद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर की जाफरिया कॉलोनी में छापा मारा गया, लेकिन हमाद अजहर गिरफ्तार न हो सके। उनको पनाह देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि छापा उनकी गिरफ्तारी के लिए नहीं मारा गया था, बल्कि उनके वालिद के लिए कॉर्नर मीटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि हमाद अजहर को पनाह दी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। एबटाबाद से साबिक MPA और PK-42 के उम्मीदवार नज़ीर अब्बासी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये MPA थे तो नाजायज भर्तियां कराने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन में इनके ऊपर मुकदमा है। इसके अलावा फौजी इलाकों में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है। बिलावल भुट्टो ने PTI को कौन सी बड़ी ऑफर कर दी है और क्या बिलावल भुट्टो की इस ऑफर पर PTI वाले एतमाद करेंगे? ये ऑफर इतनी बड़ी है कि अगर PTI वाले एतमाद कर ले तो उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में भी हो सकता है। इसके अलावा कल टिकटॉक पर PTI ने जलसा किया, वही फंड रेज मुहिम, और टिकटॉक ने आज अपनी पॉलिसी भी जारी कर दी है और सियासी इज्तिमात के हवाले से एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और ये सब कुछ हुआ है जब कल तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा अडयाला जेल में एक बड़े अहम केस की आज समाअत हुई है और 9 मई की तफ्तीश करने वाले तमाम तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे का चालान जमा करा दिया है। इमरान खान ने कहा कि वो 9 मई को गिरफ्तार थे। उन पर जितने मुकदमात बनाए गए वो सब गलत, झूठ और बेबुनियाद है, लेकिन 9 मई के तफ्तीशी अफसरान जिनमें 12 थानों की पुलिस है, उन्होंने अपने चालान आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान पेश कर दिए हैं। इसके अलावा इमरान रियाज मारूफ साफ़ी हैं, उनका नाम ECL में शामिल है, तो उन्होंने अपने नाम को ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, तो इसलिए उनका नाम ECL से निकाला जाए। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये कि मदरसे में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की इतला पर कराची में TTP का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है और अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ज़राए कहते हैं कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से TTP की क़यादत की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म किया गया था। तो क्या ये वही 17 खुदकुश बमबार हैं जिनके बारे में कल मरासला जारी किया गया था, या ये कोई और है? तो इसके आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन खबर सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ की तलबा से जो गुफ्तगू हुई उसकी बड़ी धूम है। और कल भी मैंने आपको इसकी तफसीलात बताई कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के सरबराह, हुकूमती सरबराह, तमाम लोग जो हैं वो यूथ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कल जनाब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से आए हुए 2500 से ज़ायद तालिब इल्मों के साथ गुफ्तगू की। सरकारी वाले से कोई तफसीलात जारी नहीं की गई थी, कुछ अहम चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी थी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्दों से तो निपट सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो मामला है इसको वो लोगों को खुद तहकीक तफ्तीश करनी होगी। अब इसकी कुछ तफसीलात और कुछ नुकात सामने आए हैं जो मुख्तलिफ मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। जो सहाफ़ी इस मौके पर मौजूद थे वो भी बताते हैं। एक तो उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के हवाले से बात की, पाकिस्तान में सियासी हालात पर गुफ्तगू की है और साबिक़ वज़ीर इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने इनडायरेक्ट बहुत सी बातें की हैं। तो तलबा ने आर्मी चीफ से सवालात किए, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने एक मौके पर यह कहा कि ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे अवाम के पास ये हक हो कि अगर उनका नुमाइंदा काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो साल बाद
یا مڈ ٹرم یا کسی بھی مدت کے دوران میں ہی اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑی آئینی ترمیم ہے جس کی تجویز آرمی چیف نے دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے معاملے میں کہا کہ اگر ایک پاکستانی کی زندگی بھی خطرے میں آتی ہے تو افغانستان بی ڈیمڈ۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان ہے، پاکستان نے 50 لاکھ افغانوں کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب بات ہمارے بچوں کی آئے گی تو ہم ان پر حملے کرنے والوں کا پیچھا کریں گے۔ ایران کے معاملے میں بھی انہوں نے سوالات کے جواب دیے اور کہا کہ ایران برادر ملک ہے لیکن کسی کو اپنی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ بھارت میں کبھی نظریہ پاکستان کو قبول نہیں کیا گیا تو ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کنونشن میں کچھ صحافی موجود تھے تو غریدہ فاروقی نے رپورٹ کیا کہ سیاست کے معاملے میں ایک نوجوان نے کہا کہ وہ آرمی چیف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام سیاست کا مقصد پاور ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ میں ڈی ڈی این آئی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی رہا ہوں، میں نے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے انٹریکشن کر رکھا ہے، ان سب کو جانتا بھی ہوں۔ عوام اس سے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے۔ غریدہ کے بقول ایک طالب علم نے سوال کیا کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے، تو آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو تو کیا پھر بھی اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی آئینی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ بنے رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے۔ غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کو چاہیے تھا کہ اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے؟ تو یہ انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے بعد میں انہوں نے جو اقدام لیے اس کی انہوں نے انڈائریکٹلی اس پہ گفتگو کی، اور عدم اعتماد کے حوالے سے عمران خان کی جو پالیسی تھی اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے۔ تو آرمی چیف کی بات چیت کے بارے میں ایک انگریزی مؤثر میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو کیا اسے ملک توڑنے کی اجازت کے لیے اس کے 5 سال کی مدت کو پورا ہونے کا انتظار کیا جائے؟ تو اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی عمران خان کو اگر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسی سوچ ضرور ہوگی جس سے یہ تاثر ملا ہو کہ عمران خان خدا نخواستہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فوج نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ عمران خان کو یا کسی بھی انڈائریکٹلی کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن مطلب تو یہی ہے، اور تحریک انصاف والے اس کا مطلب یہی نکال رہے ہیں کہ فوج مان رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نکالا۔ اس کے علاوہ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کے دوران پولیس نے چھاپہ مار کر پی ٹی آئی کے امیدوار کو گرفتار کر لیا گیا۔ جاوید ہاشمی کے قریبی ذرائع کے مطابق ملتان کے علاقے مخدوم رشید میں ان کی رہائش گاہ پر پولیس آئی اور انہوں نے ان کے داماد اور پی ٹی آئی کے امیدوار زاہد بہار ہاشمی اور ان کے گھر کے ملازمین کو گرفتار کیا، جن میں ان کا نواسہ بھی شامل ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بغیر اجازت جو ہے وہ ورکر کنونشن کیا جا رہا تھا اور دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چھاپہ جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر نہیں مارا گیا بلکہ اس جگہ مارا گیا جہاں ورکر کنونشن منعقد کیا جانا تھا، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ورکر کنونشن میں شاہ قریشی کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہر بانو قریشی کو بھی آنا تھا، جبکہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ ورکر کنونشن ختم ہونے کے بعد پولیس نے چھاپہ مارا ہے اور محض خانہ پوری کے لیے چھاپہ مارا ہے اور کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی۔ لیکن اس پہ جاوید ہاشمی نے پریس کانفرنس کی اور اپنے گھر پر جو ان کے چھاپے کے بعد کی صورتحال تھی، دروازے ٹوٹے اور سامان بکھرا پڑا، اس کی انہوں نے تفصیلات بتائی اور یہ کہا کہ پولیس نے بغیر وارنٹ کے ان کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف جو کہ پارلیمانی سیاست سے تقریباً آؤٹ ہو گئی ہے، اور ان کے اب اہم رہنما بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ جو پلان سی تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ پہلے پلان بی بنایا گیا، پھر پلان سی بنایا گیا۔ پلان سی ان کا یہ تھا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے جو امیدوار جیتیں گے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہوں گے اور اسی حیثیت میں پارلیمان کا حصہ بنیں گے، اور پھر شاید وہ اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کلیم کر سکیں گے۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی جو یہ والی اسکیم ہے یہ ناکام ہوگی۔ میں نے بھی آپ کو کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ٹیکنیکلی اب کوئی بھی پی ٹی آئی کا امیدوار جو کہ اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے،
وہ پارلیمان کے اندر اس وقت تک پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بن سکے گا جب تک پی ٹی آئی خود پارلیمان میں موجود نہ ہو. اور جیسے ہی وہ شخص جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں پارلیمان کے اندر جائے گا، اسے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر اور باقی کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان کا حصہ بننا پڑے گا. تو اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بلاخر تسلیم کر لیا کہ وہ پارلیمنٹ کی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو گئی ہے. اب کہانی الٹ گئی ہے اور پی ٹی آئی کی صفوں میں اس حوالے سے بڑی سخت مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہ وارننگ بھی دے دی ہے کہ اتوار کے روز اگر کوئی امیدوار ریلی نہ نکال سکا، باہر نہ نکلا، تو اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا یا اس کی جگہ پہ کسی اور کو امیدوار نامزد کر دیا جائے گا. تو ان کے لیے اور مشکل پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتوار کو ریلیاں نکالنی ہے، باہر نکلنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور 144 کی نفاذ کے بعد کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے گئے. تو مشکل ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. تو اب جنہیں گرفتاریوں کا ڈر ہے ان کے لیے نئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر وہ گرفتاریوں کے ڈر سے باہر نہیں نکلتے تو آگے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا ٹکٹ کینسل کر دیں گے، اور اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے بلاول بھٹو صاحب نے ایک ترک کا پتہ پھینکا ہے، اور وہ یہ کہ وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. انہیں اندازہ ہے کہ آزاد امیدواروں کو کسی نہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، تو وہ اس کے لیے اپنی جماعت کا پلیٹ فارم جو ہے اس کی آفر کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک اور آفر کی ہے، اور وہ آفر یہ کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان کے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. تو انڈائریکٹلی وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ عمران خان جن کی رہائی کے فی الحال کوئی امکانات نہیں ہے، اگر وہ بلاول بھٹو کے دور حکومت میں جیل میں ہوئے تو وہ ان کو رہا کر دیں گے. تو سوال یہ کہ کیا بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ان کی باتوں پہ یقین کر لیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے لوگ اس وقت بلاول بھٹو کی کسی بھی بات کو یا کسی بھی آفر کو بائی کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو کچھ زیادہ ہی بھولے بادشاہ لگتے ہیں بلاول بھٹو. ظاہر ہے ان کا سیاست میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور پھر ان کے والد خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ زیر تربیت ہے، ابھی وہ کچے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو جس طرح کی وہ آفرز دے رہے ہیں وہ بالکل ایک اناڑی سیاستدان یا کہہ لے کہ نما کوئی سیاست چاہے نا تو وہ اس طرح کی آفریں لگاتا ہے. ان کو بھی کوئی اس بات کا ایکسپیرینس نہیں ہے، یعنی جس شخص کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کل وزیر اعظم بن جائے گا، وہ کسی شخص کو کیسے یہ آفر دے سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکے گا. اور عمران کی رہائی کی بھی وہ آفر دے رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ اس وقت کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لیں، خود تحریک انصاف سے پوچھ لیں اور باقی کے لوگوں سے پوچھ لیں، سب کو اس بات کا یقین ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں کہ عمران خان اگلے وزیر اعظم ہوں گے، نہ کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ گارنٹی اگر نواز شریف دے کہ وہ وزیر اعظم بن کے عمران خان کو رہا کر دیں گے یا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اون کر لیں گے، کیونکہ لوگ تو اپنے ہی ہیں. کل جیسے میں نے بتایا یوتھ کنونشن میں بھی جو بلکہ ہر جگہ پہ یوتھ کے ساتھ جو انٹریکشن ہو رہا ہے، چاہے وہ حکومت کے لوگوں کا ہو رہا ہے، چاہے فوج کے لوگوں کا ہو رہا ہے، چاہے سیاستدانوں کا ہو رہا ہے، سب یوتھ کو سمجھانے بجھانے میں اور انہیں یہ یقین دلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم ڈسون نہیں کر رہے، آپ کو اون کر رہے ہیں. یعنی نوجوان اگر بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہے، بہت ٹوٹا ہوا دل بھی ہے، مایوسی بھی ہے، تب بھی ہم انہیں ڈسون نہیں کر رہے. چاہے وہ لوگ تحریک انصاف میں ہوں، چاہے پیپل پارٹی میں ہوں، کسی اور جماعت میں ہوں، وہ لوگ جو کہ کسی بھی دہشت گردانہ یا ریاست مخالفانہ سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہے، تو وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی سمجھتے. تو اس لیے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کی میں بالکل کوئی مخالفت نہیں کر رہا، اور میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں بڑی دیر ہو گئی، پہلے ہونی چاہیے تھی. اور بلاول بھٹو بھی نوجوان ہے، ابھی ایکسپیرینس گین کر رہا ہے، تو ابھی ان کی جو آفرز ہے وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یوتھیے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، برانڈوس ہیں، لیکن اتنے بھی احمق نہیں ہے کہ وہ اس وقت کسی کی ایسی آفر قبول کر رہے ہیں جو خود ڈیڈ شور نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ایک سروے بھی آیا، آئی آر ریسرچ نے ایک سروے جاری کیا جس کے مطابق مسلم لیگ پنجاب میں مقبولیت اور پسندیدگی کے اعتبار سے 45% کے ساتھ نمبر 1 ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ
35% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور پیپل پارٹی 8% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون 45% کے ساتھ ووٹر کی سب سے پسندیدہ جماعت بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی 35% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پی پی 8% کی پسند ہے۔ سروے کے مطابق نون لیگ کی صوبے میں کھوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے۔ نون لیگ کی مقبولیت 32% سے بڑھ کر 45% پر گئی ہے، 13% اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی 1% بڑھی ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ پہلے سے زیادہ مقبول ہوئی ہے، تو یہ سروے بتاتا ہے کہ ہاں 1% بڑھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت 5% سے 8% پر آ گئی ہے، تو یہ الیکشن کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایکسیپٹنس بھی بڑی ہے۔ دوسری جانب سروے میں پنجاب سے 51% شہریوں نے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے جیتنے کی پیشن گوئی کی ہے اور وفاق سمیت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ سروے کے مطابق 34% افراد پی ٹی آئی کی حکومت بننے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ 7% نے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بننے کی امید ظاہر کی ہے۔ تو انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ نے یہ سروے پنجاب سے 3000 سے زائد افراد کی رائے کی بنیاد پہ کیا۔ پی ٹی آئی نے ٹک ٹاک پہ بھی جلسہ کیا اور اس جلسے کو بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا سنا۔ اب وہ جلسہ کم ہوتا ہے، اس میں چونکہ وہ رہنما شامل ہوتے ہیں جو مفرور ہیں، یا وہ جلسہ نہیں کر سکتے یا وہ سامنے نہیں آ سکتے، تو کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی غار میں چھپا ہے، کوئی جنگل میں ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور وہ انٹرنیٹ بڑا سپیڈ والا یعنی 5G والا، تو وہ اس کے اوپر آ کر اپنا جلسہ کریں۔ اسی حوالے سے ٹک ٹاک نے اپنی ایک پالیسی بھی آج جاری کی ہے۔ عام انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں، اس کے حوالے سے نفرت انگیز تقاریر، جعلی مواد اور غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنی رسائی کو بڑھانے اور اپنے نظریات کے فروغ کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کریں، جن میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے۔ تو نفرت انگیز تقاریر، جعلی مواد اور غلط معلومات عام ہونے کا خدشہ ہے۔ گمراہ کن معلومات پر مشتمل تمام مواد، جس میں ووٹر رجسٹریشن، امیدوار کی اہلیت، بیلٹ کی گنتی اور انتخابی نتائج شامل ہے، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک نے سیاسی معلومات جو کہ سرکار کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ان آفیشیلی کو جاری کرے گا تو اس کو ٹک ٹاک سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اوپر ووٹروں کو دھمکانے، ووٹنگ کے عمل کو متاثر کرنے اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو تشدد پر اکسانے والے مواد کو بھی ہٹایا جائے گا۔ اس کی سخت ممانعت ہوگی۔ تشدد، نفرت، اشتعال انگیز تقریریں اور نظریات، ان کی روک تھام کے لیے لائیو سٹریمنگ کی سہولت بھی بند کی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے گا جو انتخابات سے متعلق غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک نے آج پالیسی جاری کی ہے۔ کل پی ٹی آئی نے ٹک ٹاک پہ اپنا جلسہ کیا اور وہ جلسہ بھی ان کے پہلے والے جلسوں کی طرح بہت زیادہ نہ کامیاب تھا نہ ناکام تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک تفریح ہے، جس طرح کوئی ویلاگ کرتا ہے تو اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ وہ ویلاگ ہے جس میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس کی ویورشپ جو ہے وہ دوسرے ویلاگ کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں جو 17 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کراچی میں تحریک طالبان پاکستان TTP کے دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا ہے۔ اہم کمانڈرز میں 17 افراد گرفتار کیے ہیں۔ یہ دہشت گرد 2007 سے لے کر 2014 تک TTP نیٹ ورک کا حصہ تھے، سنگین جرائم میں ملوث تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے، اور یہ کراچی میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے جنہیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے گرفتار کیا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں کاظم TTP کی قیادت کی سرپرستی میں افغانستان میں منظم کیا گیا تھا۔ ان کا کام بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کے ذریعے فنڈ اکٹھا کرنا۔ اس نیٹ ورک کے لوگوں کو کراچی کے ایک مدرسے میں پناہ دی گئی تھی اور اس مدرسے میں خودکش بمباروں کو بھی پناہ دی گئی جو کہ دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں استعمال ہونے تھے۔ تو سیکورٹی حکام کے مطابق ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں کل مراسلہ جاری ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر 17 خودکش بمبار بھیجے گئے جو الیکشن کے موقع پر بڑی کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ لیکن جو پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق بھی کالعدم TTP سے ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔